शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शौकत ओवैसी और RYQ TV की लाइव ट्रांसमिशन में प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं तफ़हीमुल मसाइल। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ व मोहतरम आलिम दीन, आपके हमारे पसंदीदा और पूरी दुनिया में जिनसे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं और जिनके अंदाज़ गुफ्तगू के बहुत सारे मद्दाह मौजूद हैं। तशरीफ़ फरमा है अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से? शुक्र है इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आज अगर हम गौर करें तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अंबिया की आमद रही और फिर हुजूर से सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अंबिया की आमद मौकूफ़ हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ला नबी अबादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन दीन का काम, दीन के तबलीग दीन का काम, इस्लाम की तरवीज का काम, तबलीग इस्लाम का काम, दीन का काम सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन और फिर इस तरह अहलुल्लाह जो है वो अंजाम देते रहे अपने ज़मानों में। और हर दौर में अहलुल्लाह जो हैं, अल्लाह के जो वली हैं, वो यकीनन तरवीज दीन के हवाले से लोगों को बुलाते हैं। और अगर हम देखें तो बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सारे दीगर औलिया किराम के जिनके अगर मैं नाम गिनवाने बैठूं तो बहुत सारा वक्त लगेगा। ये वो अहलुल्लाह थे कि जिन्होंने लाखों लोगों को, लाखों गैर मुस्लिमों को दाखिल इस्लाम किया, अपने रवैये, अपनी तालीमात और अपने अंदाज़े मोहब्बत से बेशुमार लोगों को दाखिल इस्लाम किया। अच्छा, अगर हम हुजूर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बात करें तो आपकी तालीमात से, आपके अंदाज़े तबलीग से सैकड़ों लोग, लाखों लोग जो हैं वो दाखिल इस्लाम हुए। अच्छा, हम अगर इस ताल्लुक़ से बात करें हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हो या हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हो, तो हम पर यह लाजिम है कि हम इन अहलुल्लाह को खराज तहसीन पेश करते हुए कम अज़ कम इनकी जो उर्स का जो दिन है उस दिन के हवाले से हम उसे इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाएं भी, और उसके साथ साथ हम ये भी गौर करें कि ये अहलुल्लाह जो हैं इनकी तालीमात क्या थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन मतीन को आगे बढ़ाने में इनका किरदार क्या था, इस बात को समझना। और दूसरी बात यह कि फिर इस इनके आने के जो मकासद हैं या इनके जो लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाना या एक मखसूस अंदाज से तरवीज दीन करना, अहलुल्लाह का ये वतीरा रहा है कि खानकाह और फिर खानकाही सिस्टम और फिर इसमें लोगों का आना जाना और फिर इसी तरह तबलीग दीन का आगाज़ आप अहलुल्लाह ने किया। तो हम पर लाजिम है कि इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए हम क्यों ना इनके दिन के हवाले से कोई ख़ास एहतमाम करें और इनकी तालीमात के हवाले से कोई ख़ास गुफ्तगू की जाए जिससे हमें कुछ हासिल हो और हमें पता चले कि अहलुल्लाह का मकसद क्या था और इनका अंदाज़ तबलीग क्या था। आज इसी ताल्लुक़ से हम बात करेंगे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जो हम ये जो यौम मनाते हैं जिसे उर्फ़ आम में 11वीं शरीफ कहा जाता है, और 11वीं शरीफ के हवाले से बहुत से लोगों के जहन में इबहाम भी पैदा हो रहे होते हैं कि भाई ये 11वीं शरीफ है क्या। इसी हवाले से आज मुफ्ती साहब से हम बात करेंगे कि 11वीं शरीफ की हकीकत और हैसियत क्या है। सबसे पहले हम इस पर कलाम करेंगे। जी मुफ्ती साहब, क्या फरमाएंगे कि इसकी दर हकीकत जो है, ये हकीकत क्या है 11वीं शरीफ के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। 11वीं शरीफ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई अरकान इस्लाम का हिस्सा है या कलमा तैयबा का जुज़, ना फ़राइज़ वाजिबात में से है, लेकिन अगर देखा जाए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत और इसी तरह दीगर औलिया इकराम की खिदमत, तो एक तो ये कि हम ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे होते हैं और दूसरा ये कि एक अपना ताल्लुक़ और निस्बत उनसे कायम करते हैं, अपनी वाबस्तगी उनसे कायम करते हैं ताकि उनकी तालीमात को अपना सकें और उनकी तालीमात को फ़रोग़ दे सकें। तो इस तरह के जितने अय्याम इनेक़ाद किए जाते हैं उसका मकसद दरअसल इन शख्सियात का तारुफ़ पेश करना और इन शख्सियात की तालीमात को पेश करना होता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इस 11वीं के हवाले से ये बात ज़्यादा मतलब मुस्तनद और मशहूर है कि इन ही दिनों में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो 12वीं शरीफ मनाया करते थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाते थे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह।
اور چونکہ یہ سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، عالم بھی ہیں، متقی بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہے، بے شمار ان کے کمالات ہیں، تو اب ان کا یہ عمل بے انتہا عشق پر مبنی تھا کہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے اس دن جو ہے وہ محفل میلاد کا انعقاد کرتے تھے، تو اب ان کے اس عمل کو اتنا سراہا گیا کہ اس دن کو ان کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ واہ، مطلب یہ اس کی حقیقت ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اچھا، اب حیثیت پر اور تھوڑی سی اس کی مقصدیت پر بات ہو جائے۔ ہاں، مقصد اس کی حیثیت سے بالکل حیثیت کے ضمن میں نے گزارش کی تھی، تو یہی مقصد ہے اصل میں کہ ان کی تعلیمات کو عام کرنا اور اپنی وابستگی۔ شوکت بھائی دیکھیں، ہمارا دین جو ہے نا، ہمیں جہاں زندگی کے ضابطے اور طریقے بتاتا ہے، وہاں ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کی وابستگی کیسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الرجال علی دین خلیلہ، ہر شخص کا دین اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے، وہ جس راستے پر ہوتا ہے، اس کا ساتھی جس راستے پہ ہوتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ المرء مع من احبہ، بندہ اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحیح۔ تو دنیا میں بھی اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اور اس حدیث کا خاص مقصد یہ ہے کہ پھر آخرت میں بھی اس کا انجام ان کے ساتھ ہوگا۔ تو جب ہم ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں اپنی نسبت، وابستگی، عقیدت اور محبت کو کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا انجام بھی ان کے ساتھ ہو۔ واہ، بہت خوب مفتی صاحب۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی دیکھیے، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ویڈیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ جو پگ کی جو لیدر ہے اس سے بہت ساری کاسمیٹکس بن رہی ہیں، ہینڈ بیگس بن رہے ہیں اور ہیئر برشز بن رہے ہیں، حالانکہ اس پہ لکھا ہوا بھی نہیں رہتا۔ تو یہاں کی لپسٹک کا سوال ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے کہ اگر لکھا نہیں ہو تو استعمال کرنا کیسا ہوگا، اور اگر لکھا، کیونکہ جتنے بھی پروڈکٹس اس پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، اور لیدر بیگس وغیرہ کھانے کی چیزوں کے علاوہ اگر کوئی بھی بیگس وغیرہ ہے جس پہ بالکل بھی مینشن نہیں ہے تو انہوں کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اور بچے پہ اگر بچہ بالکل بھی بات نہیں کر رہا ہے، 2.5 سال کی عمر سے زیادہ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کون سی صورت اسے پڑھ کے ہر حالت میں دم کی جا سکتی ہے؟ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ میں جدہ سے بات کر رہی ہوں۔ جدہ سے بات کر رہی ہیں، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، آپ تعلیمات کی بات کر رہے ہیں اور مقصدیت کا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سوال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں وہی بات کر رہی ہوں نا مفتی صاحب سے، میں نے وہی بات پوچھی تھی کہ میں میرے خامد کے ساتھ مجھے کس طرح اس کے ساتھ رہنا، بیٹھنا اٹھنا میرے تو قطع طلب کر سکتی ہوں یا اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ مجھے اس بات سے اعتراض ہے۔ سوال ذرا شروع سے کریں آپ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا میاں نا شراب پیتا ہے اور ٹھیک، ایک عورت سے نجائز تعلق بھی ہے اس کا۔ چلیں، خود میں 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، باوضو رہتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جب گھر آتا ہے تو اسی حالت میں آتا ہے، رات 1 بجے تک آتا ہے۔ ٹھیک پھر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں باہر بھی ٹھیک رہوں، آپ بھی مجھے نا صحیح رہو۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ مفتی صاحب، مقصدیت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو سمجھا جائے اور جس راستے پر وہ چل رہے ہیں اسی راستے پر ہم چلیں۔ آپ کی بات کا مقصد اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ ان اولیاء اللہ سے وابستگی، دیکھیں ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کی وابستگی، تعلق اور نسبت اور اٹھنا بیٹھنا اور محبت اور عقیدت کن لوگوں سے ہونی چاہیے، یہ ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے۔ ان آراز کا اور ان ایام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ان کو آئیڈیل بنا لیں، ہم اپنا ان کو جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ رول ماڈل بنا لیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی تعلیمات کو بھی اڈاپٹ کریں اور ان کے طریقے کو بھی اپناتے رہیں اور ان سے محبت بھی کرتے رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فی زمانہ جو ہے وہ یہ زیادہ تر شکایت رہتی ہے ماں باپ کو کہ ہماری اولاد بگڑ گئی ہے، ہماری اولاد غلط راستے پہ چلی گئی ہے۔ تو پہلے ان کا قبلہ درست کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ اگر اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو فرما برداروں سے پرورش میں دیا کیا آپ نے؟ فرما بردار بنانا چاہتے ہیں تو فرما برداروں کی صحبت، اگر نمازی بنانا چاہتے ہیں تو نمازی کی صحبت،
اگر آپ اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتے ہیں، نیکوں کی صحبت، مطلب جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا میں اثر نے یہ ہوتا ہے۔ عرض کیا نا کہ جیسی پرورش آپ انہیں کریں گے، جس طرف لے کر جائیں گے وہ تو ویسے ہی بنیں گے نا۔ نہیں، پرورش کی بات ہی نہیں ہو رہی نا، پرورش تو ایک بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے، پرورش کے بعد خارجی مرحلہ ہوتا ہے، انٹرنل پرورش جیسی بھی کر دو، لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے تو باہر نکلنے کے بعد باہر کے اثرات اس پر آتے ہیں۔ تو باہر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، وابستگی کس سے ہونی چاہیے، کن لوگوں سے تعلقات ہونا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جناب۔ بھائی، میرے دو سوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن پاک کے بچے ہوئے کپڑے کا قرآن پاک کا غلاف بنایا جا سکتا ہے، اور دوسرا میں نے پوچھنا ہے کہ آنکھ دھونے کے بعد اس پانی کا کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، سمجھ مجھے میں نہیں سمجھ آیا۔ دوبارہ سوال کریں میری بہن ہو، تھوڑا سا آرام سے بات کریں۔ بھائی، میں نے پوچھنا ہے کہ بچے ہوئے کپڑے کا قرآن پاک کا غلاف بنایا جا سکتا ہے؟ کوئی پیس بچا ہو تو اس کا غلاف بنا سکتے ہیں؟ غلاف سلوانا، سلائی کرنا بھائی، سلائی کرنا، غلاف سلائی کرنا۔ غلاف سلائی کرنا، اچھا ٹھیک ہے، اور کیا پوچھیں گی؟ اور میں پوچھنا ہے کہ دھونے کے بعد پانی کا کیا چیز، کہاں پھینکا جائے اس کو؟ وضو کا پانی کہاں پھینکا جائے؟ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، جناب۔ میں آمنہ بات کر رہی ہوں کشمیر سے۔ جی سوال کیجئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ایصال ثواب صرف والدین کے لیے کیا جا سکتا ہے، کسی دوسرے کو آپ کا ثواب نہیں پہنچ رہا اگر آپ قرآن پاک پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں، اچھا تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، بالکل جواب دیتے ہیں آپ۔ میں عرض کر رہا تھا شوکت بھائی کہ ایک پرورش کا مرحلہ الگ ہوتا ہے، دوسرا اس کے بعد جب بندہ پرورش کے بعد نکلتا ہے تو باہر کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ خارج میں کن لوگوں سے دوستی ہو، کن لوگوں سے وابستگی ہو، کن لوگوں سے محبت اور عقیدت ہو، کن لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہو، اس حوالے سے بھی ہمارا دین ہمیں باقاعدہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ جیسے میں نے حدیث پیش کی، ایسے قرآن کی مختلف آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ تربیت ایک ماں باپ کی، یہ پہلا مرحلہ، تربیت کے بعد وابستگی۔ اب صادق کی بات آتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ جہاں سچوں سے مراد آپ کی اہل اللہ ہے؟ سچائی تو سچوں کے سمجھ لو ساتھ ہو کہ جاؤ۔ دیکھیں سچائی کے اندر ایک بہت بڑی وسعت پائی جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اہل اللہ اگر سچے نہیں ہیں تو پھر کون ہوگا؟ بالکل۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ سچ جو ہے وہ نجات دیتی ہے، کذب جو ہے وہ ہلاک کرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سچائی رہنمائی کرتی ہے نیکی کی طرف، اور نیکی رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف۔ پھر سچوں کی جہاں بات آتی ہے تو قرآن پاک سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور پھر اس کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا۔ پھر انعام یافتہ لوگوں کا خود اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو صدیقین یعنی سچے لوگ، انبیاء کے بعد جس کا نمبر آتا ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہونے کا۔ بالکل ٹھیک۔ ایک کالر ہے مصطفیٰ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جناب۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرے ہوئے انسان کو نمازیں بخشی جا سکتی ہیں؟ نمازیں بخشنا، اچھا ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین محترم ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے پر ہم جا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں تفہیم المسائل، اور وقفے پر جانے سے پہلے جی مفتی صاحب آپ کیا فرما رہے تھے؟ سوالات موجود ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ خنزیر کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ اس کی چمڑی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے مختلف چیزوں کے بنانے میں، بیگ وغیرہ، اور تو بہن کا پوچھنا یہ تھا، ایک تو یہ کہ کھانے کے علاوہ کسی چیز میں اگر استعمال کی جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بالکل اس کی استعمال میں حرج ہے، اور کسی بھی طرح خنزیر کا وجود، اس کے جلد، اس کی چربی، اس کا جسم، اس کی گوشت، کوئی چیز استعمال کے قابل نہیں ہے، وہ نجس العین ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ جو بہن نے دوسرا سوال اس کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ ہمیں یہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ اسی چیزوں سے بنی ہوئی ہیں لیکن ہمیں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، تو ہم کس طریقے سے لکھا ہوا ہوتا نہیں ہے،
تو دیکھیں ڈاؤٹ بھی ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ مطلب ضروریات زندگی میں سے ہیں اور پھر دوسری کہیں سے ملتی نہیں ہے، تو احتیاط اس میں ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پھر ایسی جگہ سے بھی یہ چیزیں ہینڈ بیگ وغیرہ پرچیز کر سکتی ہیں کہ جو مطلب آپ کو بالکل کلیئر ہوگا، جہاں ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ یہ نجس چیزوں سے بنی ہوئی ہے۔ ایک سوال بہن نے ساتھ میں یہ بھی پوچھا تھا کہ 2.5 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے نا، تو بچہ جو ہے وہ ابھی تک بولنے نہیں سیکھا ہے۔ اصل میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت تاخیر سے وہ بچہ بولنا شروع کرتا ہے، تکلف ہوتا ہے، تو اگر سورہ فاتحہ پہ دم کر کے، پانی پہ دم کر کے اور اس بچے کو مستقل پلاتی رہیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اور کوشش کریں کہ بسم اللہ اس کو پڑھانا شروع کریں۔ ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ شوہر جو ہے وہ شراب بھی پیتے ہیں اور ایک ناجائز تعلقات بھی رکھتے ہیں، تو اب میرا ان کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں ایک کالر امریکہ سے شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا سلام آپ کو بہت احترام کے ساتھ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچے ہیں اور سب شادی شدہ ہیں، اور اگر میں اپنی زندگی اور مجھے پتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں نے مجھے قرآن شریف پڑھ کے نہیں بخشنا، کچھ مسئلہ ہے، تو اگر میں اپنی زندگی میں کسی قاری صاحب سے یا کسی مولوی صاحب سے یا کسی بڑے عالم سے اپنے آپ کو قرآن پاک بخشوا لوں تو مجھے اسلام اس کی اجازت دے گا کہ میں کر سکتی ہوں؟ یہ پوچھنا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ نے امریکہ سے جوائن کیا، آپ کو بالکل بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جناب سر میں انور خان بول رہا ہوں یو ایس اے سے۔ جناب کیا سوال کریں گے؟ سر میرے 2 سوالات ہیں یہ جنات کے بارے میں۔ جنات کسی شخص کا علاج کر سکتے ہیں یا اس کے ذریعے سے علاج ہو سکتا ہے، اور جس بچے پہ جنات ہو اس کی نشانی کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گئے صاحب؟ جناب بہت شکریہ، بالکل جواب دیتے ہیں۔ آپ نے بھی یو ایس اے سے جوائن کیا۔ بہن نے یہ پوچھا تھا ہم سے کہ ان کے شوہر جو ہے وہ شراب بھی پیتے ہیں اور ناجائز تعلقات بھی رکھتے ہیں، اب ان کا ان سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں بالکل حرام اور سختی کے ساتھ منع ہیں، اور اس کا مرتکب فاسق و فاجر بھی ہوتا ہے، اور اگر ایسی کنڈیشن ہو کہ جس میں مطلب یہ اندیشہ ہو کہ وہ شراب پینے کے بعد بہت سخت نقصان بھی دیتا ہے، اور اس طرح کے لوگ بعض اوقات نقصان بھی دیتے ہیں، تو بے شک وہ اپنا تعلقات جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دیں، محتاط ہو جائیں۔ لیکن نارملی چونکہ شراب پینا ایک بہت بدقسمتی سے عام ہو چکا ہے، تو اب ایسے میں کوشش یہ کی جائے کہ پہلے شوہر کی اصلاح کی جائے، سمجھایا جائے، اور کوشش کی جائے کہ وہ ان چیزوں سے خوف خدا کرے اور ترک کر دے، تو یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی ہمارا امر بالمعروف کا فریضہ ادا ہو جائے گا، بیوی ہونے کے ناطے گھر گرہستی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ صحیح، تو پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے۔ بہن نے پوچھا کہ غلاف سلائی بحرین سے کالر ہیں، شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں کوئٹہ سے سلام بول رہی ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت امیر قریب عورت عدت کے دن آدھے دن شوہر کے گھر گزارتی ہے، پھر شوہر کے ولی کی اجازت کے بغیر یا چچا یا صاحب یا سسر یا بڑوں کی اجازت کے بغیر بقایا دن بغیر اجازت کے چلی جاتی ہے بھائی کے گھر عدت کے دن گزارنے، اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا، کون سے دن عدت گزارنے شوہر کی اجازت کے بغیر کیسے جائے گی؟ کون سی عدت گزار رہی ہیں؟ شوہر کی وفات کے بعد۔ وفات کے بعد، ٹھیک ہے۔ شوہر کی وفات کے بعد کہاں جا رہی ہیں؟ وہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی بغیر اجازت کے۔ اچھا، عدت ختم کر دی، مطلب عدت کی اس کے پیریڈ میں چلی گئی، عدت کا دورانیہ جو تھا۔ جی بقایا کہتی ہے میں عدت کے بھائی کے گھر گزاروں کی، ایسے چلی گئی ٹھیک ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیا سوال کریں گے؟ جی میں نے پوچھا ہے، میں پڑھتا ہوں نا، تو میں نے پوچھا ہے، میں صلی اللہ علیہ وسلم خالی پڑھتا ہوں نا ہر ٹائم میں، کیا یہ پڑھنا ٹھیک ہے ایسا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب مفتی صاحب۔ غلاف جو ہے وہ اس کا یہ جو جزدان وغیرہ ہوتی ہے قرآن پاک کا، یہ سلائی کرنا کیسا ہے؟
تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے سلائی کرنا بھی، اور اگر ان کو اس سے اپنے بچوں کا روزگار بھی وہ حاصل کرتی ہیں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی پوچھا کہ جزدان وغیرہ دھونے کے بعد اس کا پانی کہاں پھینکا جائے؟ جس طرح باقی کپڑے دھوئے جاتے ہیں اس کو بھی ویسے ہی دھویا جائے گا، تبرک بنا کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے تبرکات بہت ہیں ماشاءاللہ۔ نالی مبادیت ہے۔ ایصال ثواب کسی دوسرے کو کرنے سے بہن نے پوچھا کہ اپنا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، ان کو کسی نے یہ کہا، تو جس نے کہا ہے شاید ثواب دینا لینا ان کے ذمہ ہوگا، اس لیے وہ بتا رہی ہوں گی، کیونکہ ثواب تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور وہ بغیر گھٹائے جو ہے وہ دیتا ہے۔ آپ جتنے لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے وہ آپ کے حق میں پہلے قبول ہوگی، جتنے لوگوں کے لیے ایصال ثواب کریں گے آپ کے لیے پہلے وہ قبول ہوگا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے۔ بہن نے پوچھا کہ نمازیں جو ہے وہ بخشنے کے حوالے سے کہ ہم اپنے والدین کو بخش سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں جس کی بھی فرض واجب نمازیں اگر رہ گئی ہوں وہ اس کا الٹرنیٹ تو نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی بھی عمل، نماز یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ جو آپ ادا کرتی ہیں اس کو ثواب ایصال کرنا چاہیں تو وہ ضرور ایصال ثواب ہو جائے گا۔ ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا تھا کہ 11ویں شریف کا اہتمام کس طرح کرنا چاہیے؟ شوکت بھائی آخر میں وقت بچے گا تو اس پہ بات کریں۔ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب میں نے پتا کرنا تھا کہ میری نمازیں جو رہ گئی ہیں میں نے وہ قضا کرنی ہے، اچھا تو میں کیسے قضا کروں گی؟ کیسے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ یہ پوچھا کہ بچے سارے شادی شدہ ہیں، بہن نے ابھی سوال کیا تھا اور ان کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ مجھے قرآن نہیں بخشوائیں گے میرے انتقال کے بعد، تو کیا میں اپنی زندگی میں یہ عمل کروا لوں؟ دیکھیں قرآن پاک پڑھوانا اور قرآن پاک کا ثواب جو ہے وہ اپنی زندگی میں بھی آپ پڑھائیں گے آپ کو ثواب ملے گا، صحیح، تو اس کا زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر قرآن پاک بخشوانے کا کوئی ان کے نزدیک الگ کانسیپٹ ہے، کسی نے کہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن مطلب اس طرح کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ کوئی ضروریات میں سے قرآن پاک جب پڑھیں، مرحوم کے لیے پڑھا جاتا ہے اس کو ایصال ثواب ہو جاتا ہے، اگر اس کی زندگی میں پڑھیں گے تو زندگی میں ثواب مل جائے گا، جب بھی پڑھیں گے اس کا ثواب مل جائے گا۔ تو بہن اگر ابھی پڑھتی ہیں یا پڑھواتی ہیں تو ان کو ثواب تو ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ مدینہ المنورہ سے ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا پوچھیں گی میری بہن؟ جی میرے پاپا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ابھی 20-25 دن ہو گئے ہیں، اچھا تو ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہمارا کوئی کمانے والا نہیں ہے، میری مما عدت میں ہے، تو کیا وہ 40 دن کے بعد باہر کام کر سکتی ہیں کیونکہ ہمارا کوئی کمانے والا نہیں ہے ان کے علاوہ؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، 40 دن کے بعد؟ 40 دن کے بعد، اچھا۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ میری بہن بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کے والد کو جنت میں مقام علیین عطا فرمائے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ روزہ جو توڑ دیتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ سنا ہے کہ جی 60 لوگوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا پڑتا ہے، کس چیز کا کفارہ؟ کس چیز کا کفارہ؟ کس چیز کا کفارہ میری بہن؟ روزہ توڑنے کا، روزہ توڑ دیا ہے اگر تو۔ ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب صاحب۔ جنات کے حوالے سے سوال پوچھا تھا کسی کا علاج کر سکتے ہیں کہ نہیں جنات؟ دیکھیں جنات جو ہے وہ ان کی حقیقت تو ہے، لیکن یہ نہیں سنا کہ جنات میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، پھر ان کا کوئی یونیورسٹی بھی ہوگی جہاں پہ وہ پڑھتے ہوں گے، تو علاج کے حوالے سے نہیں سنا ہے۔ جنات کو اپنے تابع کر کے کچھ عاملین ان سے کام ضرور لیا کرتے ہیں، مخصوص لمیٹڈ۔ دوسرا سوال بھائی نے یہ پوچھا کہ جنات کی علامات کیا ہوتی ہیں اگر کسی پر آ جائیں تو؟ اصل میں جنات ظاہری طور پہ جو جسمانی قوت ہوتی ہے وہ انسانوں سے زیادہ رکھتا ہے۔ اچھا، تو ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایکٹنگ کر رہا ہو تو پھر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کیا یہ حقیقت میں یہ سارے سمٹمز جو نظر آ رہے ہیں یہ ایکٹنگ ہے یا واقعی اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے۔ اچھا ہم لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم فوری طور پہ ان چیزوں پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جنات جسمانی طور پہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، اگر اس طرح ایک شخص کے جتنے اس کی بساط اور طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے اور کوئی بہت زیادہ غیر معمولی تغیرات آ رہے ہیں
تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی مقصد کے تحت, تو پھر وہاں پر جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. ایک بریک پر ہمیں جانا ہے مفتی صاحب. ناظرین محترم, ایک مختصر سا وقفہ ہے. آپ کے سوالات مفتی صاحب کے پاس موجود ہیں, انشاءاللہ تھوڑی دیر میں واپس حاضر ہوں گے اور آپ کے سوالات کے جواب بھی دیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے. خوشامدید ناظرین کرام, پروگرام تفہیم المسائل اور پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ اور آپ کے سوالات کے جوابات. جی مفتی صاحب. یہ ہم سے پوچھا سوال کہ شوہر کی وفات کے بعد شوہر کے گھر سے بلا وجہ عدت کے دوران چلی جانا بھائی کے گھر, اور ایک ابھی سوال بھی آیا تھا, بہن نے پوچھا 25 دن ایک پہلے جو ہے وہ والد صاحب کا انتقال ہوا تھا اور کوئی کفیل نہیں ہے, تو والدہ اگر جاب کے لیے جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں کہ نہیں. یہ جو کنڈیشن تھی مدینے سے جو آیا تھا سوال, جس میں کوئی کمانے والا نہیں ہے, یہ باقاعدہ ریزن ہے. اچھا, عدت 40 دن کی نہیں ہوتی ہے, 4 ماہ 10 دن کی ہوتی ہے, اس حساب سے 130 دن بنتے ہیں. تو 40 دن کی کوئی قید نہیں ہے. اگر رزق کے لیے جانا ہے تو ان کی والدہ اگر کہیں جاب کرتی ہیں یا کہیں رزق کے لیے حصول کی کوشش کرنا چاہتی ہیں تو وہ ابھی سے بھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ اپنے گھر لوٹیں گی تو واپس آ کے دوبارہ عدت میں آ جائیں گی. اچھا, یہ طریقہ ہوگا, ان کو منع نہیں ہے. لیکن بلا وجہ جانا حق یہ ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد شوہر کے گھر میں عدت گزاری جائے. اور اگر کوئی مجبوری ہو, بے پردگی کا اندیشہ ہو, کوئی سختی اور کوئی جھگڑے کا اندیشہ ہو, تو اس صورت میں وہ عدت کہیں اور گزار سکتی ہے. یہ جو فیشن بنا لیا ہے بلا وجہ عدت چھوڑ کے گھومنا, عدت چھوڑ کے جو ہے وہ باہر آ جانا, عدت کے پیریڈ مطلب 130 دن عذاب گزر جاتے ہیں, یعنی گھر میں بیٹھنا جو ہے وہ ایک جیسے سزائے موت اور سزائے عمر قید لگتا ہے. اسلام کے احکامات ہیں, ان کی تابعداری مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ذمہ ہے. قرآن میں واضح طور پہ یہ حکم دیا گیا تو ہمیں پورا کرنا چاہیے. عدت کے دوران ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ نہیں کرنی چاہیے. اور عدت کا جو ایک تقاضا ہے کہ سجنا صبرنا, یہ سب چیزیں زیب و زینت یہ چھوڑ دینی چاہیے. بھائی نے ہم سے سوال پوچھا تھا, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہتا ہوں میں, کام یا مصروفیات کے دوران تو کیا حرج ہے؟ اس میں نہیں, کوئی حرج نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. اگر اس میں اتنا اضافہ کر دیں صلی اللہ علی محمد, یہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد, تو یہ پورا درود ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب کیا سوال کریں گے؟ سر میں سوال کرنا چاہتا ہوں, میں جو ہے نا وہ مجھے پرابلم ہے, تھوڑی سی بیماری ہے. جب میں واش روم میں جاتا ہوں نا تو مجھے شک ہوتا ہے کہ شاید میرے کپڑے جو ہے نا وہ خراب ہیں. اس میں نماز جائز ہے, لیکن میں نماز بھی پڑھنا چاہتا ہوں سر. یہ بہت مجھے شوق ہے نماز پڑھنے کا, لیکن اس وجہ سے جو ہے نا میں نماز نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ یو کے سے. السلام علیکم. تعلق رکھتے ہیں تو اس کے باوجود وہ میں منع اگر کر رہی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ یہ کام مت کرو. السلام علیکم. آپ دوبارہ سوال کریں, دوبارہ سوال کریں میری بہن شروع سے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کسی سے میں اگر کسی کو ایسے بندے کو جانتی ہوں کہ اگر وہ غلط کام کر رہا ہے, کسی کے ساتھ اس نے تعلق رکھا ہوا ہے, نکاح کے بغیر ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہیں, اور اس ریزن پہ اگر آپ بات کرنا چھوڑ دیں, اگر اس آدمی کو سمجھائے وہ نہ سمجھے, تو اس ریزن پہ اگر آپ بات نہیں کرتے ہیں اس آدمی سے, آپ نہ تعلق توڑ دیتے ہیں, تو اس کا میں یہ کیا حکم ہوگا؟ جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یعنی ابھی سوال آیا تھا, یہ دوبارہ انہی کی بات ہے یا کوئی الگ سے الگ ہے؟ میں نے اسی پہ بات کی تھی کہ دیکھیں یہ جس طریقے سے اسٹریس کا شکار تھیں اور جس شدت کے ساتھ مطلب یہ اظہار کر رہی تھی اپنے شوہر کے حوالے سے کہ اس طرح کے تعلقات اور معاملات ہیں, تو یہ مطلب بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے. صحیح. اور اس طرح کے امور کے اندر اگر بالفرض وائف محسوس کرتی ہے انکمفرٹیبل, تو وہ بے شک پھر اپنے تعلقات کم کر دے. شریعت تو یہاں تک بھی حق دیتی ہے کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا, صحیح نہیں چلتا, اور ان چیزوں میں جو بالکل حرام امور کے ارتکابات ہیں, عام چھوٹی موٹی چیزوں میں نہیں, ان چیزوں کے اندر پھر وہ زیادتی کر بیٹھتا ہے, تو آپ علیحدہ ہونا چاہیں علیحدہ ہو جائیں. صحیح. تو اس لیے بہن جو ہے وہ پہلے کوشش کرے سمجھائیں, اگر نہیں سمجھتا بلکہ الٹا ریئیکشن آتا ہے تو پھر یہ اپنی بہتری کے لیے کوئی راستہ اختیار کر سکتی ہیں. کوئی اتنا شریعت نے ان کو باؤنڈ نہیں کیا. شریعت نے یہ کہا ہے کہ بلا وجہ اگر کوئی عورت طلاق کا مطالبہ کرے تو بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے.
اچھا یہ وجہ ہے باقاعدہ. تو اس میں اگر ابتداً تعلقات کم کر دیا جائے تاکہ سامنے عقل آ جائے, یا پھر بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے تو اگر مطالبہ کر لے کوئی مصیبت میں ہے تو وہ الگ ہونا چاہے تو ہو جائے. صحیح, ٹھیک ہے. اگلا سوال. یہ سوال ہم سے پوچھا تھا قضا نمازوں کا طریقہ. تو دیکھیں نماز کا طریقہ تو وہی رہے گا, ادا کا جو تھا وہی قضا کا رہے گا. صحیح. بس یہ ہوتا ہے کہ اس میں نیت یہ کرنی ہوتی ہے آپ نے کہ میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلی نماز جو میری فجر کی قضا ہوئی, ہر بار یہ نیت کریں. سب سے پہلی نماز جو میری ظہر کی قضا ہوئی, سب سے پہلی نماز جو میری عصر کی قضا ہوئی. جب پہلی نماز آپ قضا کر لیں گے تو اس کے بعد والی پہلی بن جائے گی, اس کے بعد والی آپ قضا کر لیں گے تو اس کے بعد والی پہلی بن جائے گی. صحیح. تو اصل میں ہمیں تعین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کون سی نماز قضا کی جا رہی ہے. تو اب ہم دن اور مہینہ اور سن تو ذکر کرنے سے رہے, تو تعین کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیں سب سے پہلی نماز جو میری قضا ہوئی تھی فجر یا ظہر یا عصر یا مغرب. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو نوافل ہیں اس کی جگہ پہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ قضاء عمری کو ادا کریں, اور ایک وقت میں آپ 5 وقت کی نمازیں بھی قضا کر سکتے ہیں, اور ہر نماز کے ساتھ بھی آپ کوئی نماز قضا کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, دونوں طریقے. ٹھیک ہے, کالر میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. جی شفقات الحق نقش بندی قصور شہر سے بات کر رہا ہوں. جی جی نقش بندی صاحب کیا سوال کریں گے؟ 3 سوال تھے. ایک تو مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا. جو دوسرا تھا کہ عقیقہ جو ہے وہ اگر 7ویں دن بچے کا نہیں کر سکتے تو عمر کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں, تو اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر فوتگی کے بعد عقیقہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جواب دیتے ہیں جناب شفقات صاحب. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں انیس بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جناب انیس صاحب کیا سوال کریں گے؟ سوال میرا یہ ہے کہ جب نماز جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو امام صاحب جب سجدے کے اندر جاتے ہیں تو ان کے پاؤں کے انگوٹھے یا انگلیاں جو اس کا پیٹ سجدے میں نہیں لگا ہوا ہوتا, وہ صرف ناخون کے جو اشارہ کونا ہوتا ہے اس پہ سجدہ کرتے ہیں. اچھا. یا اور نمبر 2 کہ وہ جب قاعدہ اولا کے اندر بیٹھتے ہیں تو اب دو رسولوں پہ اٹھ جانا چاہیے تیسری یا چوتھی رکعت کے لیے, مگر وہ اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں کہ درود شریف پڑھا جائے, تو ہماری نماز ہو جائے گی مقتدیوں کی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل جواب دیتے ہیں آپ کو جناب, بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب. یہ سوال پوچھا ہم سے کہ مسجد عائشہ جو ہے وہ اس سے عمرہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے. بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ مسجد عائشہ سے صرف خواتین کے لیے عمرہ ہو سکتا ہے, مردوں کے لیے نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. اور پھر بڑا عمرہ اور چھوٹا عمرہ بھی, مطلب ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ مسجد جب مدینے سے آتے ہیں جعرانہ سے تو وہاں پر فاصلہ طویل ہے, فاصلہ طویل کہہ سکتے ہیں. بڑا اور چھوٹا عمرہ نہیں ہوتا, عمرہ تو آپ یہاں آ کر ہی کرتے ہیں جو مکے میں جو آپ ارکان ادا کرتے ہیں. بہرحال مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جائے گا. اور عقیقے کے بارے میں پوچھا تو عقیقہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو جائے گا, لیکن ابتدا میں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ باقی زندگی میں اس عقیقے کے لیے حضور علیہ السلام نے جو زندگی میں دعائے برکت فرمائی ہے وہ حاصل ہو. اسی وجہ سے انتقال کے بعد عقیقے کا مقصد نہیں رہتا ہے, کیونکہ عقیقے کا فائدہ جو اس کی زندگی میں جو برکات حاصل ہونی ہے زندگی میں ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں ناصر محمود بات کر رہا ہوں. جی ناصر صاحب جلدی سے سوال کر لیں. وہ میرا سوال یہ ہے کہ جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو تھوڑے بہت خیال آتے ہیں, خیال ادھر ادھر ہو جاتا ہے نماز کے دوران. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناصر صاحب نے اچھا ایک سوال کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, میں مسز آصف بات کر رہی ہوں. جناب کیا سوال کریں گی؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی لو میرج ہوئی ہے اور ہماری خاندانی دشمنی تھی. اچھا. اور ہم لوگ عمرے پہ بھی گئے ہیں اور ابھی ہم عمرے سے واپس آئے ہیں, لیکن میری ساس سسر لوگ یہ شادی کو قبول نہیں کرتے. اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں, مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا, نہ کوئی میرے گھر آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا یہ عمل ساس سسر کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ مجھے آنے نہیں دیتے یا مجھے اپنے گھر بسنے نہیں دیتے؟ چلیں بہتر, ٹھیک ہے, بسنے نہیں دیتے. مفتی صاحب کالر مت لیجیے گا اب شوکت بھائی. اچھا یہ سوال جو ہے وہ ہم سے پوچھا تھا کہ مطلب ایک
वसवसे आते हैं तहारत के हवाले से, पाकी हुई कि नहीं हुई, ये एक बाकायदा बीमारी है। अच्छा, तो इसलिए अगर उस बीमारी की वजह से उसमें मतलब ये हर चीज़ में शक और शुबहात पैदा होते रहते हैं कसरत के साथ। आप हाथ धोएंगे लेकिन आपको लगेगा कि मैंने नहीं धोए, यहाँ पानी लगा यहाँ नहीं लगा, इधर लगा इधर नहीं लगा। लिहाजा इस बीमारी की वजह से आपको उन शुकूक और शुबहात की तरफ तवज्जो दिए बगैर जो अमल आपने एक बार कर लिया वज़ू, तो आपको फिर उसमें नमाज़ें पढ़ेंगे, आपकी नमाज़ें हो जाएंगी। आपको कितना शदीद ख्याल आए कि नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल हमसे ये पूछा गया कि उंगलियां जो है वो इमाम साहब सजदे में ठीक से नहीं फोल्ड करते, मोड़ते हैं। तो दूसरा ये कि कायदा उला के अंदर वो बड़ी तवील मुद्दत तक बैठते हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ अत्तहियात नहीं पढ़ते बल्कि 2-4 और वजीफ़े भी पढ़ लेते हैं, यानी दुरूद शरीफ, दुआए कुनूत वगैरह दीगर चीज़ें। देखिए, पहली बात तो मुझे हैरत होती है कि इमाम साहब की उंगलियां फोल्ड थी या दुरुस्त थी, ये इन्हें नमाज में मतलब ये चेकर बन के जाते हैं मस्जिद में या दौरान नमाज ये चीज़ें चेक करते हैं। बहरहाल ये अमल दुरुस्त नहीं है इस तरह इन चीज़ों को डिस्कस करना। लेकिन अगर कोई शख्स इमाम है तो उसे चाहिए कि फिर वो नमाज को तरीके से पढ़ाए। नमाज में पैर की उंगलियां कैसे होनी चाहिए उसी तरह रखनी चाहिए, गलत तरीके से ना रखे ताकि नमाजियों में बदगुमानियाँ पैदा ना हो और अपनी नमाज के मुतालिक उन्हें वसाविस ना आए। यह अइम्मा की ज़िम्मेदारी है। इसी तरीके से कायदा उला के अंदर तवील मुद्दत तक बैठना तशहुद के बाद, ये भी दुरुस्त नहीं है। ये मुमकिन हो सकता है कि कोई शख्स, कोई इमाम सिलोली पढ़ता हो, इस वजह से आपको लगता हो कि शायद उन्होंने ज़्यादा कायदा कर लिया है। एक सवाल हमसे पूछा, नमाज में वसाविस आते हैं, नमाज में जो आप सूरतें आयतें पढ़ते हैं ना, तो कोशिश करें कि उसका तर्जुमा याद रखें और तर्जुमा याद रखने से आपके वसाविस कम हो जाएंगे। दूसरा ये है कि नमाज में हर एक को वसवसे तो बहरहाल आ जाते हैं, जितना आप नमाज में इन वसवसों को दूर करने के लिए ये एहसास पैदा करेंगे जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप खुदा को देख रहे हो या खुदा आपको देख रहा है, या आप अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह आपको देख रहा है, दोनों में से कोई एहसास भी आपके अंदर बिल्ट होता रहेगा तो वसाफिस कम होते जाएंगे। आखिरी सवाल था, बहन ने जो पूछा था शादी के हवाले से, तो ये तो शादी हो जाना एक अलग मामला है, उसके बाद इन चीज़ों को किस तरीके से अब सेटल करना है। जब माँ बाप की इजाज़त के बगैर शादियाँ होती हैं तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम तो लगता है। ठीक। अब आप के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह आप अपने अपने वालिदैन को एग्री करते हैं और उनको राज़ी करना इंतहाई ज़रूरी है। सर वो 11वीं शरीफ वाला सवाल कर दें ताकि फिर हम वाइंड अप। 11वीं शरीफ शौकत भाई जो इब्तदा में बात हुई थी ना, देखिए 11वीं मनाना दिन किस तरह मनाना चाहिए, तरीके की ही मैं बात कर रहा हूँ कि हमने जो बात की थी ना उस बात का मकसद ही ये था कि हम रसूमात में इतना ना पड़ें, रसूमात के ये अगरबत्तियाँ जला लें, लाइटें लगा लें, मोमबत्तियाँ जला लें, ये फातिहा वगैरह। असल ये है कि एक तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह ये जो हमने नेक काम किया है इनको इसाले सवाब करते हैं। दूसरा ये होता है कि आप इनकी तालीमात को आम करें। ये है बनाने का असल तरीका कि जिस बुजुर्ग की भी आप अय्याम मनाते हैं उनकी तालीमात को पेश करें। ठीक, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब तशरीफ लाए। नाज़रीन मोहतरम, इसके साथ ही अपने मेज़बान शौकत ओवैसी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले इतवार आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।